नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ईमानियात ऑनलाइन कोर्स का कोऑर्डिनेटर सरफराज आपसे मुखातिब हूँ। ये हमारा सवाल जवाबात का आखिरी सेशन है और इसमें आज हमारे साथ आपके सवालों के जवाबात देने के लिए मुदस्सिर रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम मीटिंग का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मुदस्सिर भाई से गुजारिश है कि स्टार्ट लें और फिर हम सब लोगों को वक्तन फ़वक्तन जो लोग हाथ रेज करेंगे, जिनके लिए कोई सवाल हो वो हाथ रेज करें ताकि उनका सवाल अपने बारी के हिसाब से लिया जाए और मुदस्सिर भाई की गोश गुजार करके उनसे जवाबात ले सकें। दूसरे लोगों से गुजारिश है जो सवाल कर नहीं सकते लाइव, उनसे गुजारिश है कि वो चैट बॉक्स में आके अपने सवालात लिख दें। उनके सवाल पूछ के हम मुदस्सिर भाई के आगे रख के तो उनके जवाबात ले लेंगे। तो हम आगाज करते हैं। आपसे गुजारिश है कि हाथ रेज करें जिन लोगों ने सवालात रेज करने हैं। तब तक हम मुदस्सिर भाई को कहते हैं कि वो स्टार्ट लें। मुदस्सिर भाई आपके। नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म इन्नस समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसूला सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। आप सब लोगों ने माशाल्लाह से ये ईमानियात का कोर्स अटेंड किया। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं आपने जैसे कि देखा होगा वो कवर किए गए हैं। डेफिनेटली हमारा जो किरदार है या हमारा अमल है वो ईमान पर ही मुनहसर है। ईमान सही होगा तो फिर किरदार भी दुरुस्त होगा, अमाल भी दुरुस्त होंगे। और आपने देखा ही होगा इस पूरे कोर्स के दौरान के ईमानियात के अंदर जो कुछ रखने रह गए हैं या रह जाते हैं, उन्हीं की वजह से फिर ये खराबियां पैदा होती हैं जो बदअखलाकी जन्म लेती है और किरदार जो है वो उस तरीके से उस्तवार नहीं हो पाते जिस तरीके से कुरान और सुन्नत का असल मुतालबा है। तो वो आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से उसको इस पूरे कोर्स को अटेंड किया। मकसद यही है इन क्वेश्चन आंसर सेशंस का कि आप खुल के सवाल पूछें। अब आज का जो सेशन है उनके आखिरी सेशन है इस हवाले से, तो आप शुरू से जो 7 हमारे लेक्चर्स हैं उनमें से कहीं से भी सवाल पूछ सकते हैं। कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। हल्का सा भी उसमें अगर रखना है या कोई कंफ्यूजन है उससे अगर दूर नहीं किया जाएगा तो फिर उसका वो इम्पैक्ट नहीं होगा जो कि मतलूब है, जो कि जो है एक्सपेक्टेड है। तो अब आप ओवर टू यू। मतलब असल बात ये है कि आपका सेशन है, आप जो भी सवाल पूछना चाहते हैं ईमानियात से मुतालिक, हकीकत ईमान से लेके फिर ईमान बे मलाइका तक जो भी आपसे शेयर किए गए लेक्चर्स, उस वाले से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछिए प्लीज। लगता ये है कि या तो सवालात नहीं है इस सेशन में, तो हम इस तरह कर लेते हैं कि हम थोड़ा सा मलाइका के आप को थोड़ा सा डिफाइन भी कर दें और बेहतर ये होगा कि थोड़ा सा डिफाइन करके और उसके बाद हम इनको कोर्स के हवाले से जो असाइनमेंट्स हैं उनको हल करने के लिए इंस्ट्रक्शंस दे दें, टारगेट्स डेट दे दें और आगे का जो हमारा अगर कोई प्लान है तो वो इनको बता देते हैं ताकि अगले वाले कोर्सेज में इनका इंटरेस्ट लिया जाए और उनको ऑन बोर्ड लिया जाए। तो मेरे ख्याल में ये बेहतर रहेगा। आप थोड़ा सा ईमान बिल मलाइका को एक्सप्लेन करके तो हम फिर कंक्लूड करेंगे और इनको कंक्लूजन रिमार्क्स दे देंगे। ओवर टू यू। ठीक है मीरवल, जो है आप इंस्ट्रक्शंस जो है आगे के हवाले से दे दें कि क्या हमने करना है या इसके बाद क्या होगा। जो भी हमने टाइम देना है असाइनमेंट्स की कंप्लीशन का, उसके बाद फिर इंशाल्लाह आपकी जो भी मार्किंग्स हैं वो की जाएंगी। तो वो बता दें अपना जाम भाई, फिर मैं इंशाल्लाह थोड़ी सी ब्रीफिंग दे देता हूँ उसको इस हवाले से, ईमान मलाइका के हवाले से, और एक ओवरऑल एक जनरल जो है ना ओवरव्यू में दे देता हूँ इंशाल्लाह। तो आप उनको इंस्ट्रक्शन बता दें ताकि सबको पता हो। जी, तो ये है कि जियो असाइनमेंट्स और क्विज का लिंक अपडेट कर देंगे हम आज शीट पे और आपके साथ शेयर कर देंगे। एक दुरुस्तगी है, एक लास्ट वाले ईमान बिल मलाइका में एक वीडियो का लिंक थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, वो ईमान बिल रिसाला का हो गया था जो
हमारे एक स्टूडेंट हैं जुनैद साहब, उन्होंने हाईलाइट किया और मुझे मैसेज करके बता दिया था, तो वो लिंक भी हम करेक्ट कर देंगे। और आपसे गुजारिश है आप सबसे कि क्विज अटेम्प्ट करके आप 10 जून मुदस्सिर भाई ठीक रहेगी अगर हम टारगेट दे दें इनको? तो ठीक। 10 जून जो है वो आज से तकरीबन 15 दिन बनते हैं, आपको हम 2 वीक्स दे रहे हैं। 10 जून तक आप अपनी जो आपके पुराने अगर सेशंस के वीडियो देखने हैं आपने या मटेरियल को देखना है तो वो आप देख सकते हैं, वो देख लें और अपनी असाइनमेंट्स हमें अरसाल कर दें, ताकि हम जो है ना वो कॉम्प्रिहेंसिव रिजल्ट आपका सारे लेक्चर्स का बना लें और 10 के बाद 15 तक हम आपको वो लेक्चर्स आपके रिजल्ट बना के आपके पेश कर देंगे, पब्लिश कर देंगे। और उसके बाद हम एक सेशन रखेंगे जो कि सर्टिफिकेट जिसमें दिए जाएंगे जो लोग पास करेंगे या समझ लें कि जो क्वालिफाई करेंगे। उसके अलावा जब ये कोर्स खत्म हो जाएगा तो 15 जून से हम एक नया कोर्स भी लॉन्च करने लगे हैं जो कि ईमानियात के बाद फराइज के हवाले से होगा, और वो भी सेम ही स्टाइल पे होगा कि आपके साथ लेक्चर शेयर किए जाएंगे, फिर हम सवाल जवाबात का सेशन भी रखेंगे और इसी तरह। तो उसमें आप सब लोगों का इंटरेस्ट भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ईमानियात के बाद फ़राइज़ पे ही जो बंदे को अदा करने हैं उसके बारे में डिटेल में बताया गया है, तो वो आपके लिए बहुत मुफीद होगा। तो आप सब लोगों को उसका लिंक भी भेज दिया जाएगा, एक नया ग्रुप बनाया जाएगा जिसमें आप लोगों की जो आपके हमारे पास कवायद मौजूद हैं उस हिसाब से आपको ईमेल्स या व्हाट्सएप पे आपको मैसेजेस किए जाएंगे, आप उसमें ज्वाइन करेंगे तो फिर हम एक नया ग्रुप बना के एक नया कोर्स इसी तरह सेम वे नया कोर्स स्टार्ट होगा। तो ये इंस्ट्रक्शंस हैं, मेरे ख्याल में हम क्लियर हैं। इसके अलावा भी अगर आपके कोई सवालात हैं तो आप वो सवालात हम अपने व्हाट्सएप कोऑर्डिनेटर को व्हाट्सएप पे लिखें, हम आपको जवाब देते रहेंगे जब तक आपकी असाइनमेंट्स की डेट मौजूद है। उसके बाद भी आप कभी भी कोई सवाल करना चाहें तो हमारे नंबर्स आपके पास हैं, आप व्हाट्सएप करें, ईमेल करें, हमारी वेबसाइट को देखते रहें, नवा एजुकेशन का यूट्यूब चैनल देखते रहें जहाँ पे हर किस्म की इंफॉर्मेशन हमेशा के लिए अवेलेबल है। आपका फीडबैक आखिरी चीज में आपसे लेना चाहूंगा कि आपका फीडबैक, उसके लिए भी हम एक छोटा सा फॉर्म आपके साथ शेयर कर देंगे जिसमें आप हमें फीडबैक देंगे और फ्यूचर की इम्प्रूवमेंट के लिए भी आपकी जो राय होगी वो हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल है। तो ये इंस्ट्रक्शंस थी जो हम आपको देना चाह रहे थे, मेरे ख्याल में हमने काफी कवर कर लिया है। तो जज़ाकल्लाह। ओवर टू यू मुदस्सिर भाई, आप जी। थोड़ा सा लेक्चर को अगर रिवाइज कर दें ताकि फिर हम कंक्लूड कर सकें इसको। जी, तो थोड़ा-सा वो ले लेते हैं कि हमारा जो कोर्स था कहाँ से शुरू हुआ, क्या-क्या हमने उसमें कवर किया। तो सबसे पहले ज़ाहिर बात है हकीकत ईमान पर आपने एक लेक्चर अटेंड किया था, उसकी वीडियोज़ भी आपसे शेयर की गई थी, क्वेश्चन आंसर्स भी हुए। तो रियलिटी ऑफ ईमान हमने वाज़ेह किया और उसके बारे में जो मिसकंसेप्शंस थी उनको दूर किया था हमने। कि ईमान से मुताल्लिक सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन ये है कि इससे मुराद आँखें बंद करके अंधा-बहरा होकर अल्लाह ताला की हकीकत को पहचान लेना या मान लेना, या जितने भी दीगर हक़ाइक़ हैं, ईमानियात सित्ता जिन्हें कहा जाता है, अल्लाह पर ईमान, आखिरत पर ईमान, रिसालत पर, मलाइका और अंबिया, रसूल अलैहिस्सलाम और कुतुब पर ईमान और तकदीर पर ईमान। तो ये सारी जो 6 हमारी ईमानियात हैं, ये क्योंकि गैबी हक़ाइक़ हैं, तो इन गैबी हक़ाइक़ को आँखें बंद करके मान लेना, तो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन था जिसे हमने दूर किया कि ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ताला हमसे ही मुतालबा करते हैं कि सोच समझ के आपने एक्सेप्ट करना है, आँखें बंद करके एक्सेप्ट नहीं करना, बल्कि कुरान तो आए ही इस बातिल नज़रिए को रद्द करने के लिए था कि आप आँखें बंद करके कोई मज़हबी अकायद उनको मान लें। इसलिए बार-बार आपको कुरान में चैलेंज मिलता है, हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो बुरहान पेश करो, दलील पेश करो। मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, अल्लाह ने इसके लिए कोई सुल्तान, कोई दलील तो नाज़िल नहीं की है। ठीक है। तो ये बार-बार आपको इसकी तकरार मिलती है पूरे कुरान मजीद में। तो उसमें ये वादा किया गया था, एक तो पहली मिसकंसेप्शन थी, ये थी। दूसरी मिसकंसेप्शन या इस वाले से जो मिसअंडरस्टैंडिंग फैलाई गई है वो क्या है कि जी गैबी हक़ाइक़ तो आप जान नहीं सकते हवास से, तो फिर आप कैसे उनको मानेंगे समझ के? तो इसको भी हमने दुरुस्त किया था, इस तसव्वुर को, ऐसी बात नहीं है। गैबी हक़ाइक़ बहुत से हैं जिनको हम जानते हैं, आज साइंस की जब तरक्की हुई है, तो उस वजह से तो हम आज बहुत से ऐसे हक़ाइक़ को जानते हैं जो कि अनदेखे हैं। लेकिन क्योंकि उनके इम्पैक्ट मेजरेबल हैं, इससे जो दुनिया के अंदर जो सीन वर्ल्ड है,
اس کے اندر ان کے امپیکٹس جو ہے میجریبل ہیں، امپیکٹس دیکھے جا سکتے ہیں، ان کے ایفیکٹس دیکھے جا سکتے ہیں، اس لیے ہم ان کے وجود کا پتہ لگاتے ہیں. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن میری آیات تو کائنات میں ہر طرف بکھری پڑی ہیں، ان کو دیکھو، غور کرو. ان السماء کیا کہتے ہیں، ان الذین کیا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، دو چیزوں کی بار بار تکرار میں آتی ہے کہ آپ زمین و آسمان کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں یقیناً جو ہے نشانیاں ہیں، لآیات لأولی الالباب، ہر اس شخص کے لیے جو سوچنا چاہتا ہے، سوچنے سمجھنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں. یہ ہم نے واضح کیا تھا. اور پھر ہم نے اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کیا تھا، اور پھر ہم نے کہا تھا کہ اس کی وحدانیت بھی ثابت ہو سکتی ہے، لیکن شناخت کے لیے، اس کے آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے ڈیفینیٹلی ایک ایسی دلیل چاہیے جو اللہ ہی کی طرف سے ہو. وہ ہم اپنی مرضی سے نہیں، جو ہے کوئی بھی دلیل ایسی نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم اللہ تعالیٰ کو صحیح معنوں میں پہچان سکیں. کون سا خدا سچا خدا ہے، یہ والا سوال ایسا ہے کہ اس کو ہم اپنی عقل سے اگر سوچنا شروع کریں تو ہم نہیں پہنچیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی دلیل ہمیں فراہم کر دی کہ ہم اپنی عقل کو استعمال کر کے اب اللہ تعالیٰ کی جو شناخت ہے وہ کر سکتے ہیں. اور وہ کیا ہے، وہ معجزہ تھا، ہمیشہ سے معجزہ رہا، اور اب جو ہے قرآن مجید کی شکل میں ایک زندہ معجزہ تاکہ ہمیں قیامت ہمارے درمیان موجود ہے. تو اس کو ہم نے بیس بنایا تھا. اور مور اور لیس پھر یہ جو بنیاد ہے ہماری ایمان کی، یہ تمام ایمانیات پر جو ہے ثابت آتی ہے کہ جتنے بھی باقی جو ایمانیات ہیں وہ کہاں پہ ان کو لکھا، کہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح پتہ چلتا ہے کہ وہ برحق ہیں، کیونکہ وہ قرآن میں لکھے ہوئے ہیں. ملائکہ کو ہم نہیں جانتے، نہ ملائکہ کو ہم دیکھ سکتے ہیں، نہ ہم نے کبھی دیکھا ہے. تو ہمیں کیسے معلوم کہ ملائکہ موجود ہیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی لے کر آتے ہیں اور دیگر امور پر جو ہے وہ تعینات ہیں، کیونکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو قرآن کی جو شہادت ہے اب ان تمام باقی ایمانیات پر ایک بہت بڑی دلیل ہے. اور قرآن کیوں برحق ہے؟ کیونکہ یہ معجزہ ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ کا چیلنج ہے. اگر تمہیں ذرا سا بھی شک ہے اس پہ تو پھر صورت میں مثلی جیسی ایک صورت لے کے آ جاؤ. تو یہ وہ بنیادی پوائنٹ ہے جو کہ ہم نے پہلے لیکچر میں سمجھا تھا. اور بھی ذرا بہت اہم پوائنٹ سے میں بس سمری دے رہا ہوں آپ کو. اس کے بعد پھر توحید، ایمان باللہ کا جو ہم حقیقی تصور ہے اس کو ہم نے سمجھا تھا کہ اللہ تعالیٰ، جیسا کہ اللہ اپنے بارے میں خود بیان کرتے ہیں کہ وہ کیا ہیں، اس طرح ہم اس کو سمجھیں، نہ کہ یہ کہ اپنی مرضی سے ہم نے ایک تصور خدا جو ہے اپنے ذہن میں بٹھا لیا اور اسی پر ہم لگے ہوئے ہیں سوچنے. تو یہ بات درست نہیں ہے. اس میں بھی ہم نے بڑی تفصیل سے واضح کیا تھا کہ کس طریقے سے توحید کے اوپر جو ہے وہ رکھنا پڑتا ہے. اور وہ جو تصور جو توحید کے بالکل برعکس ہے وہ شرک ہے. اور شرک کی مختلف اقسام میں دیکھی تھی. شرک پھر ذات ہے، شرک پھر صفات ہے، اور پھر شرک العقیدہ ہے یا شرک العمل ہے. مختلف ہم نے ایسپیکٹس اس کے دیکھے تھے کہ دو جو بڑی شرک کی صفات ہیں، شرک ذات، شرک صفات. یعنی ذات کے اندر شرک کر دینا یا صفات میں شرک کر دینا، یہ بڑے شرک ہیں اور ان کی کبھی معافی نہیں ہے. یعنی وہ جو بھی اس کا ارتکاب کرے گا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم رسید ہو جائے. اور ہم نے پھر واضح کیا کہ یہ جو دونوں صورتیں ہیں شرک کی، عقیدے میں شرک کی صورتیں، کیونکہ انسان کا نظریہ خراب ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد دوسری جو ایک اور قسم ہے شرک کے والے سے، وہ ہم نے دیکھی تھی شرک فی العمل، یعنی شرک وہ جو کہ عقیدہ میں نہ ہو لیکن عمل کے اندر ہو. اور اس والے سے پھر ہم نے جو ہے ملٹیپل اس کے ایسپیکٹس دیکھے تھے. تو اگین بڑی تفصیل سے وہ ہم نے کور کیا اس کو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ توحید تو ظاہر بات ہے پوری دین کی بنیاد ہے، اس کی بیک بون ہے. اگر اس پہ رکھنا پڑ جائے تو پھر پورا دین جو ہے وہ ہل جاتا ہے. تو یہ اس کے بعد پھر ایمان بالآخرت بہت امپورٹنٹ ایمان تھا. اس میں ہم نے واضح کیا کہ کس طریقے سے جو ایمان بالآخرت ہے وہ ڈائریکٹلی لنکڈ ہے ہمارے عمل کے ساتھ، کہ اگر ایمان بالآخرت میں کمی آ جائے تو پھر عمل صحیح نہیں ہو سکتا. یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ عمل ٹھیک ہو سکے. اکاؤنٹیبلٹی جو ہے آخرت کی وہی انسان کو مجبور کرتی ہے کہ وہ اچھے اعمال کرے. تو وہ اسی میں رکھنا پڑ گیا. اور ہم نے دیکھا کس طریقے سے پھر اس کا انکار ہوتا ہے آخرت کا. ایک تو سمپل طریقہ ہے کہ انسان آخرت کا انکار ہی کرتے، جیسے کہ مشرکین مکہ میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جو کہتے تھے کہ ما یہلکنا الا الدہر، جو ہمیں صرف زمانہ ہی ہلاک کرتا ہے. ایسے لوگ موجود تھے ان کے ہاں. لیکن یہ ہے کہ آخرت کا انکار صرف یہی نہیں ہے، بلکہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کہ آخرت کو مانتے بھی ہیں اور ساتھ انکار بھی کرتے ہیں. جیسے ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں، لیکن شفاعت کا غلط تصور جو ہے اپنا لیا. اب شفاعت کا غلط تصور جو کیا ہے، وہ اس کے کانٹیکسٹ میں یہ بات آتی ہے کہ بے شک آخرت تو ہوگی، لیکن یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں ہمیں لے جائیں گے چھڑا کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے جائیں گے چھڑا کے. تو جس شخص نے یہ نظریہ اپنا لیا، ہم نے واضح کیا اس وقت واضح کیا تھا کہ جس نے بھی یہ نظریہ اپنا لیا اس نے لائسنس ٹو سن لے لیا.
گناہ کرنے کا لائسنس دے دیا، اب اسے آپ اس کی اصلاح نہیں کر سکتے، چھوڑ دیں. اس سے کیا پڑی ہے اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی؟ جب اسے پتا ہے کہ بزرگ جو ہے بابا جی نے لے جانا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے جانا ہے، تو ظاہری بات ہے اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی. اس طریقے سے پھر ہم نے کہا تھا کہ رحمت کے حوالے سے غلط تصور جو عام پھیلا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو مرضی کریں آپ، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ تو رحیم و کریم ہے، اللہ بخش دے. ایسی بات نہیں ہے. ہم نے کہا کنڈیشنز ہیں. اللہ نے جہاں پہ بھی کہا ہے کہ میں رحیم و کریم ہوں، وہاں کنڈیشنز رکھی ہیں. ان کنڈیشنز کو فلفل کرو، میری رحمت تمہارے لیے ہے. رحمت بھی ارن کرنی پڑے گی، رحمت بائی ڈیفالٹ نہیں اس طرح ملے گی. ایک رحمت کا تصور وہ ہے جو یا اس کا وہ حصہ ہے جو سب کے لیے اویلیبل ہے، لیکن یہ ہے کہ جنت کے لیے اگر کوالیفائی کرنا ہے تو پھر وہ جو رحمت چاہیے جو جنت کے لیے کوالیفیکیشن کے لیے ضروری ہے، وہ برحال آپ کو ارن کرنی پڑے گی. تو یہ ہم نے واضح کیا. توفیق کا غلط تصور ہم نے دیکھا کہ انسان یہ بلیم اللہ پہ کر دیتا ہے، بعض اوقات اپنے اعمال صحیح نہیں ہوتے، کہہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے توفیق نہیں دی. یہ بھی بہت غلط تصور ہے. اور یہ سارے اب وہ تصورات ہم نے پھر وہاں پہ دیکھے تھے کہ انکار کی مختلف صورتیں کیا ہیں. پھر مذہبی یا نسلی امتیاز ہوتا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہماری نسل جو ہے وہ بڑی چہیتی ہے یا ہماری قوم بڑی چہیتی ہے. جیسے آج امت مسلمہ کو بڑا ناز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول وسلم کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی یہ امت ہے تو اس کو تو بخش دیا جائے گا. یہ ایسا کوئی تعلق واسطہ نسبت آخرت میں کام نہیں آئے گی. پھر اس کے بعد ایمان قدر بہت امپورٹنٹ ایمان تھا، جس میں ہم نے واضح کیا کہ قدر کے حوالے سے جو ایک مسکنسیپشن پھیلا دی گئی ہے. اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ کے توسط سے پھر ہم نے اس کو واضح کیا تھا کہ امت مسلمہ کے زوال کے اگر بڑے اسباب اور لسٹ ڈاؤن کیے جائیں تو اس میں سے ون آف دا بگیسٹ جو ہے ریزنز ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا قدر پر ایمان صحیح طریقے سے نہیں ہے. ہم نے جو ہے اپنی بے عملی کو اللہ کی قدر سمجھ دیا ہے، حالانکہ یہ بالکل بات درست نہیں ہے. ہم نے پھر واضح کیا تھا اس میں کہ تقدیر کو اول تو سمجھنا بہت مشکل ہے، اور صحیح معنی میں دیکھا جائے تو ہمارے لیے اس کا سمجھنا ضروری بھی نہیں. ہمارے لیے تو اللہ کا حکم شریعت امپورٹنٹ ہے، اور بلکہ تقدیر جو ہے وہ اگر اس کے خلاف جاتی نظر آئے تو ہمیں اس کے خلاف فائٹ کرنی ہے. یہ جو کانسیپٹ ہے فائٹ اگینسٹ یور تقدیر، یہ بہت ہی ریولوشنری کانسیپٹ ہے جو کہ علامہ اقبال نے دیا تھا، اور ہم نے پھر وہاں پہ اس سارے مسئلے کو واضح کیا. پھر ایمان میں رسالت میں ہم نے حقیقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا، رسول اللہ وسلم کی اصل حقیقت کیا ہے. پہلے تو حقیقت انسان کو بھی سمجھا تھا اسی توسط سے. انسان کو جب نے سمجھ دیا کہ وہ دونوں وجودوں کا ایک سمجھ لیں کہ مرکب ہے، اس کے اندر صرف روحانی وجود نہیں ہے، اس کے اندر صرف جسمانی وجود نہیں، بلکہ اٹس اے کمبینیشن آف بوتھ. تو جب اس ایسپیکٹ کو ہم انسان کی سمجھ لیں تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہی عظیم ترین انسان قرار پاتے ہیں. اور یہ غیر مسلموں نے بھی اس بات کی تصدیق کی. تو ایک تو ہم نے یہ سمجھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری تعلق کی بنیادیں کیا ہونی چاہیے. اس کے بعد پھر ہم نے یہ دیکھا تھا، اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ اس کے تقاضے جو ہیں قرآن میں بیان کر دیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فالذین آمنوا بہ فعزروہ ونصروہ اور واتبعوا النور الذی انزل معہ. یہ جو کنڈیشنز اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ جو بھی ان پہ ایمان رکھتے ہیں آمنوا بہ اور ان کی عزت و تعظیم کرتے ہیں، وعزروہ ونصروہ اور ان کی مدد کرتے ہیں اور اتباع کرتے ہیں اس نور کی جو کہ ان کے اوپر نازل ہوا، تو یہی لوگ پھر فلاح پانے والے. تو اب یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ہم کہاں اسیس کر سکتے ہیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. ہم میں سے بڑے لوگ جو ہیں وہ اس بات کا تو اقرار کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ ہے کہ رسول کی مدد کرنے کو ہم تیار نہیں. عزت و تعظیم ہم کر لیں گے، ان کے لیے قصیدے اور جو ہے نعتیں ہم پڑھ لیں گے، لیکن جب مدد کی بات آتی ہے کہ اللہ کے رسول وسلم کو دین کے حوالے سے اپنے امتیوں سے مدد کی ضرورت تھی، اور وہ آج بھی اس کا اہتمام نہیں ہو سکا. کہ جو اقبال نے کہا تھا کہ وہ جو وقت فرصت ہے کہاں ابھی باقی ہے، نور توحید کا اہتمام ابھی باقی، تو ابھی تمام نہیں ہو سکا، اور اس وجہ سے ان کو مدد کی ضرورت ہے اور وہ ہم دینے کو تیار نہیں. تو یہ ساری باتیں ہم نے وہاں پر کی. اس کے بعد پھر امام الکتاب، اس میں بھی ہم نے قرآن کی حقیقت کو سمجھا تھا کہ اصل میں قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اس حیثیت سے اس کا کیا پھر مقام مرتبہ ہے، اور کتنی بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اس کا نزول ہوا اس دنیا میں. رسولن دیکھا جائے تو نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ہماری ہدایت کے لیے اس کو دوبارہ کیا، اس کا نزول اس دنیا کے اندر. اور پھر اس کا مقصد جو تھا وہ کیا تھا، وہ ہمیں ہدایت دینا تھا. اور قرآن کی سب سے بڑی بے حرمتی یہ ہے کہ اس مقصد کے لیے سے استعمال نہ کیا جائے جس مقصد کے لیے سے بھیجا گیا. یہ ساری تفصیلات ہم نے وہاں پہ واضح کی تھی. پھر ملائکہ کے جو آج آخری لیکچر تھا اس میں یہی کانسیپٹ بیان کیا گیا ہے کہ دیکھیں انسان کا اصل مقام کیا ہے.
انسان جو ہے وہ خلیفۃ اللہ فی الارض ہے، اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے دنیا کے اندر. اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں وہ پوسٹ عطا کر دی تھی تو اس کے بعد پھر سیریمنی بھی ہوئی تھی، اور اس سیریمنی کے حوالے سے بار بار قرآن میں ذکر آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا ملائکہ کو تم سجدہ کرو، ٹھیک ہے، سب نے سجدہ کیا تھا، ابلیس نے نہیں کیا تھا. ہم جانتے ہیں کہ ابلیس جو تھا وہ جن تھا جو کہ فرشتوں کی محفل میں جو ہے کس طریقے سے شامل ہو گیا. تو اس توسط سے اب ہمیں اپنا مقام سمجھنا ہے کہ کیا ہے. اور فرشتے بیسیکلی کیا ہے؟ فرشتے جو ہے اللہ تعالیٰ کی وہ خدائی فوج ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے دیگر کاموں پر معمور ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے کام جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے ہوئے ہیں. ایک وحی وہ لے کے آتے ہیں، کرامن کاتبین ہیں، یہ ایک دائیں جانے بیٹھا ہوا ہے، ایک بائیں جانے بیٹھا ہوا ہے، چھیاں لکھتے ہیں. سائق اور شہید کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں. محافظین ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری حفاظت کرتے ہیں موت تک. بس بہت سے کاموں پر جو ہے وہ تعینات ہے. پھر ہم نے دیکھا تھا کہ واقع جو طائف کا جو واقعہ ہے اس توسط سے یہ بات آتی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جو تھے وہ ملک الجبال یعنی پہاڑوں کے فرشتے کو لے کر آ گئے تھے آپ سے سامنے. اس نے آپ سے پوچھا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو میں پہاڑوں کو ان کے اوپر گرا دوں اس بستی والوں پر جنہوں نے آپ کے ساتھ آپ کی بے حرمتی کی ہے. تو یعنی پہاڑوں پر بھی فرشتے تعینات ہیں. تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے جو اجسام ہیں، ہو سکتا ہے سمندروں پر بھی کوئی فرشتہ جو ہے تعینات ہو، یونیورس کی جو بڑی بڑی فورسز ہیں ان کے اندر اس کے اوپر فرشتے تعینات ہو. تو یہ اللہ کی مخلوق ہیں جو کہ اس کی کائنات کو چلاتی ہیں، اس کے سارے امور کو سر انجام دیتی ہیں. اب ہمارا مقام مرتبہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ واضح کر دیا کہ وہ ہم مسجود ملائکہ، یعنی ہمارے سامنے ملائکہ کو سجدہ کرنے کا مطلب یہ تھا اور یہ ابھی بھی ہے کہ وہ اس عظیم مقصد میں ہمارے ممد و معاون ہوں. جیسا کہ پہلے ہوا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے زمانے میں کیا ہوا تھا کہ فرشتے اترے. وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی بدر کی فضا پیدا کر. فضا تو پیدا کر، اصل بات وہی ہے. فرشتے ایسے نہیں اتریں گے. اگر آپ آفیسر آن ڈیوٹی ہیں تو پھر ظاہری بات ہے وہ جو آفس کا سٹاف ہے وہ آپ کی مدد کرے گا. اف یو آر آفیسر آن ڈیوٹی، اگر آپ اپنے ذاتی کام کے لیے ان کو جو ہے حکم دیں گے تو وہ آپ کے حکم کو سننے کے پابند نہیں ہیں. تو ظاہری بات ہے ہم نے اپنا مقام ہی نہیں پہچانا تو فرشتے ہماری مدد کیسے کریں گے؟ تو وہ تو اس وقت ہو کہ جب واقعی ہم اپنا مقام پہچانیں کہ ہم اللہ کے خلیفہ ہیں اس دنیا کے. تو یہ چھوٹی بات نہیں، یہ چھوٹا منصب نہیں. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کر کے دکھایا. وہ اس مقام پر جب فائز ہوئے اللہ کی طرف سے فرشتوں کا نزول ہوا. اور بعد میں تابعین تبع تابعین کے دور میں جو بھی پھر دنیا میں پھیلے ہیں جہاد ہوا ہے اس میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے بے شمار واقعات ہیں جس کے اندر ایسے خرق عادت واقعات ہیں جس میں بیسیکلی اب اللہ کی طرف سے فرشتوں کی مدد ہی ہے جو کہ اس پورے فینامنا کو ایکسپلین کر سکتی ہے. تو یہ اصل ہمارا مقام و مرتبہ ہے. اور اسی توسط سے فرشتوں کی یہ حیثیت ہے کہ وہ اللہ کے بے شمار، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت ہی طاقتور اور بہت پاورفل جو ہے کارندے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہم اگر اپنا مقام پہچان جائیں تو پھر وہ ہمارے کاموں میں ہماری مدد کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ شرط وہی ہے کہ ہمیں اپنے اس مشن کو، اپنے مقصد کو پہچاننا. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم، جیسے کہ ہم نے ایک مثال وہاں پہ اگر آپ نے سنا ہو تو اس میں نے دی ہے کہ جیسے ملٹری اکیڈمی ہوتی ہے اس میں ہر بندہ جو بھی کیڈٹ جاتا ہے تو پوٹینشلی تو یہ بات ہے نا کہ وہ چیف بن سکتا ہے. لیکن یہ چیف تو ایک ہی بنے گا، اس کے بعد پھر نیچے اس کے پھر جو بھی ہوں گے وہ جو ہے یونٹس ہوں گی یا بریگیڈز ہوں گی یا جو بھی ہے، مطلب ہر لیول کا پھر رینک ہے، پھر بریگیڈیئر ہے یا کرنل ہے یا میجر ہے جو بھی ہے. تو ہر بندہ جس مقام پہ جس حد تک وہ جسٹیفائی کر لے گا کہ یار وہ اس پاور کو سنبھال سکتا ہے، اسی کے حوالے سے پھر اسی توسط سے پھر اس کو نیچے جو ہے وہ فوجی دے دیے جاتے ہیں. لیکن ایک چیف بنتا ہے جس کے نیچے سارے کے سارے فوجی جو ہے وہ لائن حاضر ہوتے ہیں. تو یوں دیکھا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو انبیاء رسول اللہ علیہ وسلم کی حیثیت پہ ان چیفز کی ہے کہ وہ تو چیف تھے. اللہ کے بڑے سے بڑے فرشتے بھی ان کے سامنے رپورٹ کرتے تھے. جبرائیل علیہ السلام جیسی شخصیت جو سردار ہیں فرشتوں کے وہ بھی رپورٹ کرتے تھے. لیکن یہ ہے کہ اس کے مطلب اس کے تحت جو بھی جس مقام پہ بھی آپ اپنے کو جسٹیفائی کر لیں گے اپنی پوزیشن کو، واقعی آپ اللہ تعالیٰ جب آپ کو ٹرسٹ کریں گے کہ آپ واقعی اس طاقت کا غلط استعمال نہیں کریں گے تو پھر وہ
فرشتے آپ کے ساتھ ہوں گے تو معاون بنیں گے. ایسے نہیں بیٹھے بیٹھے یہ کام نہیں ہو. تو امید ہے یہ چیزیں جو ہے کلیئر ہو گئی ہوں گی آپ کے. میں نے آپ کی سمری آپ کے سامنے رکھ دی ہے تاکہ آپ جو ہے اس والے سے کوئی کوشچن آپ کے ذہن میں ہو تو آپ پھر پوچھ لیں, کلیریفیکیشن ہو آپ کے سامنے. جتنے بھی کانسیپٹس ہم نے پڑھے ہیں اس کے والے سے کوئی رکھنا, کوئی مس انڈرسٹینڈنگ یا مس کنسیپشن آپ کے ذہن میں نہ رہے. تھینک یو مدثر بھائی, جزاک اللہ. ایک سوال آیا ہے ہمارے ایک بہت ہی اچھے اسٹوڈنٹ سے جو کہ کافی ایکٹیو بھی رہے ہیں, اسائنمنٹس بھی حل کرتے ہیں, جنید صاحب. ان کی طرف سے آیا ہے کہ ایک تو پہلے تو تقدیر کو مزید اچھے سے تھوڑا سا سمجھا دیں, ان کو شاید کوئی کجی ہے ابھی بھی. اور انہوں نے آگے لکھا ہے کہ جیسے ایک ٹیچر امتحان سے پہلے ہی بچے کی قابلیت سے واقف ہوتا ہے, لیکن اس کے نتیجے کا علم بھی ہوتا ہے اس کو, لیکن پھر بھی وہ ایک فیز ہے امتحان کا جس سے گزرنا پڑتا ہے. تو یہی قاعدہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ لائف کا بھی ہے, اور اللہ تعالی ہماری ہر چیز کو جانتے ہوئے, کیونکہ لوح محفوظ میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے, اس کے باوجود بھی ایک انہوں نے ہمیں فری ول دی ہے, اور اس کے بعد ایک امتحان ہمارے لیے دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے, اور اس کے لیے ہمیں شریعت دی ہے قرآن و سنت کی. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو قضاء و قدر کے احکامات ہیں, اور وہ کیا شریعت میں فرق جانتے ہوئے شریعت پر عمل کیے جانا, قضاء کے امور سے متاثر نہ ہونا, اگر وہ احکامات شریعت کے خلاف جانے نظر آ رہے ہوں, یہی سے ہم قدریہ کی نفی کریں گے شاید. مطلب تھوڑی سی ان کے ذہن میں مطلب ڈاؤٹ سے ہیں, تو اس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ کلیئر کروا دیں ٹھیک ہے, تقدیر کے حوالے سے. اوور ٹو یو دیکھیں مدثر بھائی. یہ اصل مسئلہ تو یہی ہے نا, جو تقدیر کے کانسیپٹ ہم نے سمجھا تھا کہ اگر ہم مان لیتے ہیں کہ تقدیر خیر و شر بالکل جو ہے اٹل ہے, تو پھر انسان کے عمل کا جواز نہیں آتا, پھر عمل کیوں کریں ہم. ٹھیک ہے, یہی اصل مسئلہ رہا ہے. اور اگر ہم عمل کا جواز تلاش کرتے ہیں تو پھر تقدیر پہ رکھنا پڑتا ہے. تو اصل میں اس کا ایک تو جواب جو ہے بڑا سمپل ہم نے دیا, اس میں بڑا اسٹریٹ فارورڈ جواب ہے. وہ یہ کہ یہ معاملہ اتنا نازک ہے, اتنا باریک ہے کہ اس کو سمجھنا ہمارے اس محدود ذہن کے لیے جو ہے شاید پاسبل نہیں ہے. یہ جو ایکسپلینیشن دی جاتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا, جیسے کہ ایک ٹیچر اندازہ لگا لیتا ہے, یہ بھی غلط ہے. بعض اسکالرز نے ایکسپلینیشن دی ہیں, اس میں غلطی کیا ہے؟ غلطی یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے جو کانسیپٹ, اللہ تعالیٰ کا جو کانٹیکسٹ ہے, اس کو اپنے کانٹیکسٹ کے سے کمپیئر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ رب العزت صرف اندازے نہیں لگاتے. ٹھیک ہے, نہیں, ہمارا تو مسئلہ ہے نا کہ ہمارے ہاتھ میں فیوچر ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, تو ہم اندازہ ہی لگا سکتے ہیں. ایک ٹیچر جو ہے اس کے پاس یہ اختیار تو نہیں ہے کہ وہ اپنے بچے کو یعنی یا بچہ جو اس کا جو ہے فیل ہو رہا ہے, یا جس طریقے سے بھی وہ اگر نہیں کامیاب ہو پاتا, تو اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ آؤٹ کم بھی وہ کنٹرول کر سکے, جبکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اسے آؤٹ کم کو کنٹرول بھی کرتا ہے. تو یہ تصور کہ اللہ تعالیٰ کو اندازہ ہے کیا ہونے والا ہے, لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایسا کرتا نہیں ہے, یہ درست نہیں ہے. اصل بات جو ہمیں سمجھنے کی ہے یہاں پر یہ ہے کہ جہاں بھی بہرحال ہمیں اختیار ملا ہے, اختیار تو ہمیں ملا ہے, وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہی لکھا ہوا ہے کہ ہمیں وہ کام کرنا ہے. اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے جو اس کانسیپٹ کو واضح کیا وہ یہی ہے, اور ایک روایت بھی ہے جس کو ریفر کیا اپنے اشعار میں, کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ پہ ہر مومنٹ کے اندر صرف ایک ہی آپشن لکھا ہو. اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ وہ آپ کو ایک ہی آپشن تک محدود کر دے. جہاں پہ اختیار انسان کو ملتا ہے وہاں پہ عین ممکن یہی ہے کہ وہاں پہ ایک کے بجائے 2 آپشن لکھے ہوئے, آپشن اے, آپشن بی. ٹھیک, جیسے کہ عمر بن خطاب سے بڑی مشہور مروی اور روایت ہے جس میں وہ جاتے ہیں جب شام, تو پھر وہاں پہ ابو عبیدہ بن جراح جو تھے وہ دمشق غالباً جو ہے وہاں پہ وہاں کے وہ گورنر تھے, تو ان کو پتا چلا کہ وہاں پہ طاعون پھیلا ہوا. تو اب جب عمر خطاب وہاں پہ پہنچے تو یہ جو ابو عبیدہ بن جراح جو تھے اور دیگر صحابہ نے ان کو باہر ہی روک دیا اور کہا کہ یہاں پہ طاعون پھیلا ہوا ہے اس جگہ پہ, تو آپ دیکھ لیں, فیصلہ کر لیں کہ آپ کو جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. تو عمر بن خطاب تو جو تھے انہوں نے پھر بڑی ڈسکشن کی اس پہ اور بحث بھی کی, سوچا بھی, اور پھر سوچ کے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے. عمر بن خطاب کا یہ جو ڈیسیژن تھا, یہ ابو عبیدہ بن جراح جو تھے ان کو پسند نہیں آیا. انہوں نے کہا کہ عمر کیا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ یعنی انہوں نے کہا کہ عمر آپ نہیں جا رہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈر گئے ہیں کہ آپ کوئی موت سے ہمکنار نہ ہو جائیں یا موت نہ آپ کے اوپر آ جائے. یہ تو اللہ کی تقدیر ہے, آپ کیوں ڈر رہے ہیں, اس سے کیوں ڈر کے بھاگ رہے ہیں؟
اس پہ عمر خطاب نے فرمایا کہ اب ایک تو ان کو ہلکا سا ان کی سرزنش کی کہ ابو عبیدہ آپ نے ایسی بات کی، میں آپ سے تو ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا کہ آپ ایسی بات کریں. دوسری بات ہے کہ ہاں میں اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہا ہوں، لیکن اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگ رہا ہوں. میرے پاس اس وقت دونوں آپشن اللہ نے دی ہوئی ہیں، میں چاہوں تو جاؤں، چاہوں تو نہ جاؤں. تو اس کا مطلب ہے میری اس وقت دو تقدیریں لکھی ہوئی، یہ دونوں تقدیریں میرے لیے ہیں، تو میں چاہے اس کو قبول کروں یا اس کو قبول کروں. تو معلوم ہوا اس حدیث کے توسط سے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر لمحے کے اندر وہ آپ کا ایک ہی آپشن لکھا ہوا ہے. جہاں بھی آپ کو اختیار دیا گیا وہاں پہ آپ کے ملٹیپل آپشنز تقدیر میں ہی لکھے ہوں گے. یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے جو ہائی لیول انڈرسٹینڈنگ ہے، فلسفیکل انڈرسٹینڈنگ ہے، لیکن اس لیے آپ سے شیئر کی تاکہ ذہن میں کوئی اس والے سے کنفیوژن وہ دور ہو جائے. لیکن جو اس کی سمپل انڈرسٹینڈنگ جو ہم نے دی تھی وہ تو یہ تھی کہ یہ اتنا باریک معاملہ ہے. ظاہر بات ہے ہمیں اختیار تو دیا گیا، لیکن کتنا اختیار دیا گیا اور کب اختیار شفٹ ہوتا ہے اور کب اللہ واپس لے لیتے ہیں، یہ بہت ہی سٹل چیز ہے، بہت باریک چیز ہے. مولانا مودودی نے بڑی اچھی ایکسپلینیشن دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں ایک آرٹیکل لکھنے کے لیے بیٹھتا ہوں تو میں اپنے خارج میں کتنی ہی ایسی چیزیں ہیں جن پر ڈیپینڈنٹ ہوں. میرے پاس قلم ہونا چاہیے، میرے پاس سیاہی ہونی چاہیے، میرے پاس پیپر ہونا چاہیے، میرا دماغ جو ہے فوکسڈ ہونا چاہیے، میرا جسم جو ہے اس میں کوئی بیماری نہیں ہونی چاہیے، آس پاس کے ماحول میں کوئی ایسا انوائرمنٹ میں ایسی خرابی نہیں ہونی چاہیے جو کہ مجھے روک سکے. یعنی میں پتہ نہیں کتنی ہی چیزوں پہ ڈیپینڈنٹ ہوں. تو میرا اختیار کتنا ہے؟ تھوڑا سا اختیار ہے. ہاں اس پورے پروسیس کے اندر مجھے اختیار شفٹ تو ہوا، لیکن کتنا ہوا اور کتنی دیر کے لیے ہوا یہ اللہ ہی جانتا ہے. تو اس لیے ہمیں اس کا علم ہی نہیں دیا گیا. تو ہمیں اس مسئلے کو جو حل کیا تھا مولانا اقبال کے توسط سے حل کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب اس کا علم ہی نہیں دیا اور نہ ہی ہم اس کے مکلف ہیں، ٹھیک ہے، تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند. تو ہمیں پھر ٹینشن کیا ہے اس حوالے سے؟ ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے. اگر اللہ کی شریعت کا جو حکم ہے وہ تقدیر کے معاملہ سے ٹکرا رہا ہے تو ہمیں اس کے خلاف فائٹ کرنی ہے. اور اگر تقدیر میں جو بھی لکھا ہوا ہے وہ اس کے موافق ہے، اس کے مطابق ہے جو اللہ نے حکم دیا ہے، تو پھر ہم اسے ایکسیپٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے، جیسے سب سی مثال ہے، کسی کا بچہ جو ہے نماز نہیں پڑھ رہا. اب یہ تو ہے تو اللہ کی تقدیر میں لکھا ہوا کہ ایسی بات ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جو شریعت سے ٹکرا رہی ہے. شریعت کا حکم کیا ہے کہ اس کو پڑھاؤ، مار کے پڑھاؤ. تو اب ہمیں اللہ کی تقدیر کے خلاف فائٹ کرنی ہے. اگر میرا بچہ جو ہے نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کی تقدیر میں، اللہ تعالیٰ کی شریعت میں یہ حکم ہے کہ بالکل نماز پڑھنی چاہیے اسے. اللہ کا تقدیری معاملہ جو ہے وہ شرعی معاملے کے مطابق ہے، ہمیں اسے ایکسیپٹ کر لینا. تو بڑی سمپل سی بات، علامہ اقبال نے بڑا سادہ کر دیا اس مسئلے کو کہ ہم کیوں ان بھول بھلیوں میں پڑے ہوئے ہیں. جو گاڈس پرسپیکٹو ہے، ہمارا جو لمیٹڈ مائنڈ ہے، اس الٹیمیٹ پلان کو، اس عظیم پلان کو سمجھ نہیں سکتا جو کہ اس ہستی نے بنایا ہے جو کامل علم والا ہے. تو پھر ہم اس پہ ٹینشن لے کیوں رہے ہیں جب ہم سے پوچھا بھی نہیں جائے گا، ہم سے شریعت کا حکم پوچھا جائے گا. میں اس کنڈیشن میں ہوں، یہ اللہ نے مجھے ڈالا، ٹھیک، ہاں اس کنڈیشن میں میرے لیے حکم شریعت کیا ہے یہ مجھے جاننا ہے، اس پہ عمل کر کے صرف شروع ہونے کی کوشش کرنی ہے، چاہے وہ تقدیر کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. تو یہ اس پورے مسئلے کا جو ہے ہم نے کہا تھا کہ جو بنیادی حل علامہ نے پیش کیا. پھر جو فلسفیکل بھی میں نے آپ کو ایک ہلکا سا جو ہے وہ دے دیا، اس کا ایک جسٹ دے دیا، لیکن اس پہ ڈسکشن بہرحال طویل ہے. بہت شکریہ مدثر بھائی، جزاک اللہ. امید ہے جنید صاحب کو ان کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. اس کے علاوہ بھی جنید صاحب آپ کبھی بھی ہم سے یہ سوال کر سکتے ہیں، لکھ کے بھیجیں، ہم آپ کو پھر بھی اس کا جواب دیتے رہیں گے اگر کوئی اور بھی سوال ہو. ایک اور ہمارے ایکٹیو اسٹوڈنٹ ہیں ایس ایم شہزاد عالم صاحب، ان کا ایک سوال آیا ہے کہ کیا قدر نصیب تبدیل ہو سکتا ہے ڈیو ٹو اینی ریزن لائک وتھ پریئر اور دعا؟ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چینج کر دیتے ہیں تو اس کی کوئی دلیل ہے؟ یہ ان کا سوال ہے. اوور ٹو یو مدثر بھائی. جی بالکل، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح احادیث موجود ہیں. دعا سے تقدیر تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی قدر کو دعا کے علاوہ اور کوئی چیز بدل نہیں سکتی، یہ حدیث ہے. تو یعنی اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے تقدیر. بعض اوقات جب ہم تقدیر کو سوچتے ہیں نا تو ہم یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اسی نے تقدیر طے کی، ٹھیک، اور وہ خود اس کا پابند نہیں ہو گیا. مطلب یہ ایسی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تو اللہ بھی معاذ اللہ مجبور ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات
یہ قرآن میں واضح کی ہے، یمحو اللہ ما یشاء ویقدر، اور جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ ہم چاہتے ہیں جس کو چاہتے ہیں باقی رکھتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں جو ہے تبدیل کر دیتے ہیں۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب، کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، اسی کے پاس ام الکتاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، یہ سورہ رعد کی آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات واضح کی کہ دیکھیں یہ دیکھو یہ میرے پاس تقدیر ہے، ٹھیک ہے، میں چاہوں تو اس کو تبدیل کر سکتا ہوں۔ جب اتنی بڑی بات ہے تو پھر اللہ سے دعا کرنے میں کیا حرج ہے؟ اور جتنے بھی بڑے بڑے ہمارے اسلاف میں انبیاء رسول جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور پھر بعد میں تابعین تبع تابعین اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، اور اسی آیت کو ریفر کر کے دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ تو نے میری اگر قسمت میں برائی لکھی ہے تو اس کو ختم کر دے، اس کو مٹا دے، اور اچھائی جو لکھی ہے اس کو باقی رکھ، کیونکہ تیرے ہی ہاتھ میں ام الکتاب ہے، تو اس کو مٹا سکتا ہے، تو چاہے تو اس کو تبدیل کر سکتا ہے۔ اور پھر وہ جو حدیث ہے یہ سنن ترمذی میں بھی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، ہر جگہ پہ یہی تفصیل ہے کہ دعا جو ہے اس سے تقدیر بدل سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ولا يرد القدر الا الدعاء، ٹھیک ہے، کہ قدر کو سوائے دعا کے اور کوئی چیز تبدیل نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب ہمارے سامنے یہ بات رہنی چاہیے، اور سب سے بڑی دلیل وہ قرآن کی آیت ہے جو میں نے آپ سے رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود جب کہہ دیا ہے کہ میرے پاس ام الکتاب ہے، میں چاہوں تو تبدیل کر سکتا ہوں، تو ایسا مسئلہ۔ دوسرا یہ جو مدثر بھائی تھوڑا سا ایڈ کرتا چلوں کہ یہ جو آپ نے بڑی اچھی چیز بتائی نا کہ ہمیں جو تقدیر کو یا لکھنے والے کو اپنے ذہن سے نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہم ایز اے بشر یہ سمجھتے ہیں کہ لکھ لینا مطلب کتاب پہ لکھ دیا وہ مٹ نہیں سکتا۔ ان کا لکھا ہوا جو تقدیر کی بات کر رہے ہیں وہ تو کوئی اور ہی ضمن ہے، کوئی اور ہی بات ہو رہی ہے، وہ ہمارے سمجھنے کی بات ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں لکھا ہوگا، کوئی وہ کتاب ہے، کوئی کاغذ ہے، قلم ہے، ایسا تو نہیں ہوگا نا، مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اینی ویز اگلا سوال ہمارے پاس آیا ہے مقبول اسحاق صاحب کی طرف سے، وہ بھی ہمارے کافی ایکٹیو اسٹوڈنٹ ہیں، سارے سیشنز میں وہ ہمارے ساتھ موجود رہتے ہیں۔ ان کا سوال ہے، ذرا میں پڑھتا ہوں، واٹس ایپ پہ ہے وہ، کہ الہام کیسے غیر مسلم کو ہو سکتا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ الہام کی جو ڈیفینیشن ہم نے پڑھی ہے ان شارٹ کہ الہام وہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز اللہ پاک مومن کے ذہن میں ڈال دے، جیسا کہ حضرت عمر کے دل میں اللہ پاک نے بہت سی باتیں ڈالیں جس کو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی بھی فرما دی، جیسا کہ عبداللہ بن ابی کے جنازے کے موقع پر یا پردے والا واقعہ ہو تو مومن پہ تو الہام ہو سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا کافر کو بھی الہام ہو سکتا ہے یا یہ صرف مومن کے لیے ہے؟ اوور ٹو یو مدثر بھائی۔ اب یہ جو سوال ہے یہ بات ہے کہ اس کے مختلف وہ سمجھنے کے ایسپیکٹس ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے نا کہ جیسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَيْنَا عَلَىٰ بَنِي اسرائیل، کہ ہم نے یہ بنی اسرائیل میں لکھ دیا تھا کہ تُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، کہ تم دو دفعہ دنیا میں فساد مچاؤ گے اور بہت زیادہ جو ہے سرکشی کرو۔ تو اب لکھ دی ہے اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے نا، تو اب یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ انسٹرکٹ کرتے ہیں ان کو کہ ایسا کام کرو، فساد مچاؤ، ٹھیک ہے۔ یا پھر بعد میں بھی آتا ہے کہ جب دوسرے کے وعدے کا وقت آیا وَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، اب یہ جو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ہم نے کہہ دیا ان کو کہ جاؤ اور ان کے چہرے بگاڑ دو، ٹھیک ہے، اور جو ہے داخل ہو جو مسجد کے اندر جیسے کہ پہلے داخل ہوئے تھے۔ تو اس طرح کی جو ظاہری بات ہے کہ انسٹرکشنز ہیں یا اللہ کی طرف سے جو ہے اس طرح کی باتیں ضرور کسی کے دل میں پیدا ہو سکتی ہیں۔ ویسے تو جو ہے الہام وہ تو ایک ویسے تو اس کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے تو مرد مومن کے لیے، ٹھیک ہے، کہ جو بندہ صحیح معنوں میں صحیح ڈائریکشن میں سوچا ہے تو اللہ کی طرف سے جو ہے اسے ایک میسج جو ہے القا ہو جاتا ہے۔ لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ ایک کافر بھی ہے، اگر اللہ نے اس سے اپنا کام لینا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی روک تو نہیں سکتا، یعنی اللہ کی قدرت سے ایک چیز بیانڈ ہے۔ ہاں یہ کیونکہ وہ چیز ہے جو کہ وہی سے بالکل ڈفرینٹ ہے، یہ وہی نہیں ہوتی ہے، یہ تو اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتا، اس شخص کے کنٹرول میں نہیں ہوتا، نہ اسے پتا ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ بات آئی۔ تو اس میں کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے مومنوں کے بھی دل، کافروں کے بھی دل، جب چاہیں جس وقت چاہیں جو ہے کوئی بات کسی کو سجھا سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں۔ تو یہ اس کا ایک براڈر کانٹیکسٹ ہے۔ بس اسی یہاں تک ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے،
باقی تو جو ہے ہم اس بات میں بالکل کوئی شک نہیں ہے کہ مرد مومن کا یہ بہت بڑا ایک معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے عمر خطاب کا معاملہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بات کو سجھا دیتے تھے، یا پھر جس طرح کا ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے حوالے سے ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو یہ سجھایا. اب ظاہر بات ہے کوئی نبی نہیں تھی، ان کے خاتون تو ویسے بھی کوئی نبی نہیں رہی، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ میں نے ان کو یہ بات سمجھائی کہ وہ اس طریقے سے کریں. تو یہ بات دل میں ڈال دینا، سمجھا دینا، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ کسی کافر کو بھی اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈال سکتا ہے. شکریہ مدثر بھائی. جنید صاحب لکھ رہے ہیں کہ ریکوٹ کریں اس آیت کو جو آپ نے ریفر کی، جو کہتی ہے کہ دعا سے تقدیر تبدیل ہو جاتی ہے، تو وہ آیت نمبر بھی بتا دیں اور دوبارہ اس کو ذرا پڑھ دیں. یہ سورہ رعد کی آیت ہے، آیت نمبر 39. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب. کہ اللہ تعالیٰ جس کو جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے، جس کو چاہے وہ مٹا دے، جس کو چاہے باقی رکھے، کیونکہ اسی کے پاس ام الکتاب ہے، لوح محفوظ. تو بہت ہی کیٹیگوریکلی واضح کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنی لکھی ہوئی تقدیر کو تبدیل کر سکتا ہے. اور اسی توسط سے پھر اگر آپ دیکھیں گے تفسیر ابن کثیر بھی ہے اور دیگر جو مفسرین نے پھر یہ واقعات کوٹ کیے ہیں کہ خود عمر بن خطاب جو تھے وہ جب بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے تو یہ دعا اکثر پڑھا کرتے تھے اور روتے ہوئے دعا کرتے تھے کہ اللہ اگر تو نے مجھے میرے نصیب میں برائی اور گناہ لکھا ہوا ہے تو ان کو مٹا دے، اور کیونکہ تو جس کو چاہے مٹا دے، جس کو چاہے باقی رکھے، تیری ہاتھ میں ام الکتاب ہے. اسی آیت کو ریفر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ اگر تو نے برائی لکھی ہوئی ہے، گناہ لکھا ہوا ہے میری نصیب میں، تو اس کو تو مٹا دے. تو اس طرح اسی سے ملتی جلتی پھر روایت جو ہے موجود ہے کہ جس میں عبداللہ بن مسعود یہی دعا کیا کرتے تھے، اور بعد میں تابعین تبع تابعین کے اندر بھی یہ پھر معاملہ رہا. تو یہ دعا کرنی چاہیے ہمیں. ایک تو یہ بات، دوسری وہ جو مشہور حدیث ہے، یہ جامع سنن ترمذی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے کہ ولا يرد القدر الا الدعاء، تقدیر کو سوائے دعا کے اور کوئی چیز تبدیل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو یہ بڑی مشہور ایک روایت ہے. تو ہوپ فلی ریفرنس آپ کے سامنے آ گیا. بہت شکریہ مدثر بھائی. ہمارے پاس کوئی اور سوال تو ابھی نہیں ہے، تو میرے خیال میں ہمیں کنکلوڈ کر دینا چاہیے. یہاں پہ عشاء کا ٹائم بھی ہونے والا ہے. تو سب اسٹوڈنٹ کا بہت شکریہ. ہم اس ویڈیو کو اپلوڈ بھی کر دیں گے. اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے پاس کوئی سوالات ہیں تو آپ بھیج سکتے ہیں. 10 جون تک برائے مہربانی ہم آپ کو ریمائنڈر بھی بھیجتے رہیں گے کہ اپنی اسائنمنٹس اور کوئز کو سالو کر لیں تاکہ ہم رزلٹ بنا سکیں. اور نئے کورس کے حوالے سے بھی ہم آپ کو انفارمیشن واٹس ایپ گروپ پہ بھیجتے رہیں گے. اگر آپ کچھ مدثر بھائی آپ کو اگر کچھ کہنا ہے، ورنہ ہم کنکلوڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب کوئی کوشچن اگر ہے کسی کے ذہن میں تو پوچھنا چاہے تو وہ میں اویلیبل ہوں. جب بھی کوئی ذہن میں کوئی کوشچن پیدا ہوتا ہے آپ بالکل جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں کوشچن. اس دوران جام بھائی سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. آپ نے کچھ سیپریٹ ڈسکس کرنا ہو مجھ سے، کوئی چیز ایسی ہو کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ 1-to-1 سیشن آپ کو ریکوائرڈ ہے، تو وہ بھی آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں. اس سے بھی ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے تاکہ جو اس طرح کا ارینجمنٹ ہمیں کرنا پڑے تو وہ بھی ہم کر سکتے ہیں. تو ہم اویلیبل ہیں ڈیفینیٹلی. اصل بات وہ یہ ہے کہ آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ درست ہو، آپ کے کانسیپٹس کلیئر ہوں، تاکہ جو ہے آپ کے عمل و کردار کے اوپر اس کا ایک اچھا امپیکٹ پڑے. یہ ضرور ہمیں فیڈ بیک دیجیے کہ ان سیشنز کے بعد آپ میں کیا تبدیلی آئی، آپ کس طرح اب جو ہے وہ اپنی شخصیت کو دیکھتے ہیں، تاکہ ہمیں بھی اس حوالے سے ان پٹ ملے آپ کی طرف سے. ہم کیسے اس کو بہتر کر سکتے ہیں، کیا چیزیں جو ہیں اس کے اندر ہم لے کے آ سکتے ہیں مزید. تو یہ آپ کی طرف سے ہمیں اگر ملتا رہے گا تو انشاءاللہ ہم اس کو امپروو بھی کرتے رہیں گے. باقی جیسے بتایا کوئی کوشچنز آپ کبھی پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ. آگے اب جو بھی آپ نے اسائنمنٹ جمع کرانی ہے وہ کرا دیجیے، اور اس کے بعد پھر ایک سرٹیفکیٹ ڈسٹریبیوشن سیریمنی بھی ہوگی. انشاءاللہ سرٹیفکیٹس بھی آپ کو ملیں گے. جن لوگوں نے بھی جو ہے اس کورس کو کمپلیٹ کیا اس پہ بھی آپ کوشچن پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ. تو وی آر ہیئر، وی آر اویلیبل. ہمارا ساتھ تو ہمیشہ کا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر جب بھی آپ چاہیں گے ہمیں آپ پائیں گے آپ کے سامنے.
اصل بات ہوئی ہے کہ ہم نے اس بات کو آگے لے کے بڑھنا ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ہر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایک امبیسڈر ہے, وہ دین کا ایک امبیسڈر ہے, اور اس کو ہم نے تیار کرنا ہے اس طریقے سے کہ وہ آگے بڑھے, اور آگے بڑھ کر پھر جو ہے اس بات کو آگے لے کے چلے, اس تحریک کو آگے بڑھائے کہ یہ جو اس وقت شرک اور جو بھی الہاد پھیلا ہوا ہے, اس کے ماحول میں اس شمع کو جلانا یہ بہت وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے آگے بڑھیں, اپنے اپنے خاندانوں میں بھی, اپنے آس پاس کے ماحول کے اندر بھی اس بات کو آگے لے کے بڑھیں, اس مشعل کو اٹھائیں. تو انشاءاللہ یہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور آگے بھی جو ہے آپ کے ساتھ ہمارا آپ کا ہمارے ساتھ رہے گا, ہمارا ساتھ رہے گا آپ کے ساتھ. تو یہ سارا معاملہ ہے انشاءاللہ. تو اور کوئی کوشچن اگر نہیں ہے تو ہم اسے کنکلوڈ کر سکتے ہیں. جی مدثر بھائی, ہمارے پاس کیونکہ کوشچن نہیں ہے تو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ. یہ کورس آپ سب کے لیے علم کی روشنیاں آپ کے لیے کھولے گا, اور ہمارے لیے اس کا ثواب آگے چل کے ہمیں ملے گا. بہت شکریہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ السلام رب علیکم. العالمین, والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.